अस्सलाम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुंबई हाई कोर्ट ने जो है ना वो इंडियन मीडिया का जो भांडा फोड़ दिया और इंडियन सरकार का भी भांडा पर्दा चाक किया, उनका भी भांडा फोड़ दिया है। किस तरह से उन्होंने झूठ और अफवाहें फैला के प्लानिंग के साथ जो है ना तबलीगी जमात को हिंदुस्तान में बदनाम किया और मुसलमानों को बदनाम किया, तशद्दुद किया, और वो सारी कहानी जो है वो खुल के सामने आ गई है। मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा तफसीली फैसला दिया है, उसके बहुत से जो है ना राज खुल के हमारे सामने आ गए हैं कि किस तरह से कोरोना की आड़ में और कोरोना जो है ना लॉकडाउन के दौरान हिंदुओं ने, इंडियन मीडिया ने, मोदी सरकार ने, इंडियन एजेंसियों ने जो है ना मीडिया के ऊपर, अखबारात में और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है तबलीगी जमात को टारगेट किया, तबलीगी जमात को बदनाम किया और उनके नाम से किस किस तरह के प्रोपेगेंडे उन्होंने फैलाए और मीडिया के ऊपर किस किस्म की उन्होंने जो है ना कैंपेनें चलाई और कौन से जो है ना चीज़ें ट्रेंड बनी। करोड़ों लोगों के जहनों को बदला गया, तबलीगी जमात के खिलाफ उनके जहनों में जो है ना जहर भरा गया और उनके अंदर नफरत भरी गई कि ये जो कोरोना आया है इंडिया में, ये तबलीगी जमात लेके आई है और मुसलमान बाहर के देशों से आए हैं, बाहर से मुल्कों से वो लेके आए हैं और वो एक प्लानिंग के साथ आए हैं हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए, ताकि हिंदुओं को ख़त्म किया जाए। ये एक किस्म का जो है जिहाद वो कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो है ना ये ट्रेंड बने और गूगल के ऊपर भी बने और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर के ऊपर, ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारात में और टीवी चैनल्स के ऊपर जो है ना बड़े ज़ोरों शोर से ये चलाया गया। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है ना ट्रेंड बनी हम आपको बता देते हैं। उनमें जो शह सुर्खियाँ थी, नंबर 1, विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल ख़त्म। ये जो निज़ामुद्दीन औलिया का मरकज़ है, तबलीगी जमात ने यहाँ पे जो है ना एक जलसा हुआ था, जुलूस हुआ था। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में रायवेंड के में जो है ना तबलीगी जमात के मरकज़ में बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, इसी तरह इंडिया में निज़ामुद्दीन औलिया का मरकज़ है तो वहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। तो ये उसको इस इज्तिमा में जो तबलीगी आए थे उनके खिलाफ जो कैंपेन चली, तो ये उसके बारे में ट्रेंड बने हैं। कोरोना की रफ्तार का जमाती रहबर, कोरोना वाले मौलाना पर वार, नोटिस 4 बार। देश में कोरोना वाली कितनी जमातें, कोरोना बम निज़ामुद्दीन औलिया में। अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, क्या खून पीने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे। कोरोना से जंग में जमातियों का रोड़ा, कोरोना से खतरनाक वायरस तबलीगी जमात। लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमात वाले, धर्म के नाम पर जानलेवा तबलीगी मरकज के हमले। आखिर निज़ामुद्दीन औलिया का विलन कौन, कोरोना जिहाद से देश को बचाओ। देवबंद में 500 कोरोना बम। ये इस किस्म का जो है ना ये टीवी के ऊपर स्टिकर चले, हेडलाइन चली और इनके साथ जो है ना बड़ा उन्होंने इसको बना जोड़ के इसको चलाया और लाखों करोड़ों लोगों के जहनों में ये बातें बिठा दी कि जो है ना हिंदुस्तान का जो मेन मसला है वो तबलीगी जमात है। अगर ये जमात वाले ना होते तो यहाँ पे कोरोना वायरस आ ही नहीं सकता था। तो तबलीगी जमात के पीछे जो है पुलिस ने और इंडियन एजेंसीज ने जो है ना बड़ा उन्होंने इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, इनके ऊपर छापे मारे और जगह जगह के ऊपर इनको पकड़ लिया। और जहाँ पे क्योंकि कर्फ्यू लग चुका था, जहाँ के ऊपर तबलीगी जमात वाले मिल जाते, बसें ना मिलने की वजह से, ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से, तो वहाँ पे ये खबर चलाई जाती कि तबलीगी जमात के कारकुन फलानी जगह पे छुपे हुए थे, वहाँ से उनको पकड़ लिया गया। दूसरे हिंदू अगर कोई किसी जगह पे स्टक हुए होते थे कोरोना वायरस की वजह से, तो ये खबर चलती कि कोरोना की वजह से हिंदू फैमिली वहाँ पे फंस गए हैं, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तबलीगी जमात के बारे में ये कहा जाता कि छुपे हुए थे, पकड़ लिए गए, और दूसरी अपनी हिंदू जनता के बारे में कहा जाता कि वहाँ पे फंसे हुए थे, वहाँ से उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया, उनको ट्रांसपोर्ट दे दी गई। तो इस किस्म के जो है ना इन्होंने प्रोपेगेंडे चलाए और जो मुसलमान दुकानदार थे उनकी दुकानों को बंद करा दिया गया और मुसलमान मस्जिदों के ऊपर इन्होंने ये कैंपेन चलाई कि उनको ताले लगा दिए जाए सरकारी और मुसलमानों को रोक दिया जाए। हत्ता के जो रेडी पे फ्रूट और सब्ज़ी बेचने वाले मुसलमान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उनको मारा पीटा गया, उनके सामान को जो है ना ख़राब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया।
ان سے شناختی کارڈ مانگا جاتا، اگر کوئی نہ بتاتا کہ میں مسلمان ہوں تو ان سے شناختی کارڈ چیک کیا جاتا کہ وہ ریڈیو پہ بھی اپنا مال نہیں بیچ سکتے تھے۔ دوسری جانب ہندو ریڈی والے تھے، انہوں نے اپنی مختلف جماعتوں کے بی جے پی کے، وشو ہندو پریشد کے، ان کے ہندو انتہا پسند جماعتوں کے جھنڈے لگائے ہوتے اپنی ریڈیو کے اوپر، اور وہ سیل کرتے تھے۔ مسلمان ریڈی والا جو ہے نا وہ وہاں پہ فروٹ بھی سیل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کہ یہ ان پہ الزام لگایا جاتا کہ یہ جو ہے نا نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے تو ان کو وائرس ہے، کرونا وائرس کے یہ جو ہے نا یہ کیریئر ہے، لہٰذا یہ اگر سبزی بیچیں گے تو ہم ہندوؤں کو جو ہے نا کرونا لگ جائے گا، اور یہ جہاد کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کرونا پھیلا رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے نا اب سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، اس کے یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ جتنے بھی تبلیغی مرکز میں لوگ آئے تھے دوسرے ملکوں سے اس اجتماع میں شامل تھے، ان کو سب کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں رکھا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے مختلف بہانے کر کے۔ تو اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ کیس ٹیک اوور کیا تو اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا کرونا وائرس نیگیٹو تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح سے کرونا پھیلا رہے ہیں، ان کا تو رپورٹ ہی نیگیٹو ہیں، تو آپ نے ان کو کیوں پکڑا؟ تو اس کے اوپر کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سرکار کی طرف سے حکم تھا، پولیس نے کہا کہ جتنے بھی تبلیغی ہیں ان کو بس پکڑ لو اور بند کر دو۔ تو سپریم کورٹ نے پھر یہ جب سارا کیس چلا تو انہوں نے اپنے جو ہے نا فائنل جو ریمارکس دیے اور اس مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے کل ہی، تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ جاری کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مودی حکومت کے اور کیا مقاصد تھے، انڈین ایجنسیوں کے کیا مقاصد تھے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے، تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی آڑ میں اصل میں انہوں نے اپنا کیا ٹارگٹ جو ہے نا حاصل کرنا تھا، تو وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ ٹارگٹ یہ تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ جو سی اے اے بل ہے انڈیا نے پاس کیا تھا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل ایکٹ، اس بل کو روکنے کے لیے اور نیشنل رجسٹریشن کے جو پروسیس تھا جس میں مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کر کے ان کی رجسٹریشن ختم کی جا رہی تھی اور صرف ہندوؤں کو ہی جو ہے نا ان کو یہاں پہ رجسٹریشن دی جا رہی تھی، اس کے خلاف جو احتجاج اور دھرنے جاری تھے الہ آباد میں، دلی میں، مختلف جگہوں پہ، ان دھرنوں کو، ان جلوسوں کو ختم کرنے کے لیے یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا مودی سرکار کی طرف سے، اور یہ بڑی پلاننگ کے تحت یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ میڈیا نے پروپیگنڈا پھیلایا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے۔ تو یہ ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو فیصلہ جاری کیا ہائی کورٹ ممبئی نے، انہوں نے یہ مختلف اپنے ریمارکس دیے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے کہ تبلیغی جماعت اور باہر سے آئے مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انڈین سرکار بلی کا بکرا ڈھونڈتی ہے۔ غیر ملکی مسلمان جو تبلیغ کے لیے آئے تھے ان کو بلی کا بکرا بنایا گیا، یہ آپ جو ہے نا ہائی کورٹ کہہ رہی ہے ممبئی کی۔ نمبر 4، ان کے خلاف کارروائیاں جھوٹ اور غلطی نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ حالات بتاتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کو الزام لگا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور ناظرین جو ہے نا جنوری سے پہلے انڈیا میں دھرنے اور جلوس ہو رہے تھے سی اے اے 219 کے خلاف اور نیشنل رجسٹریشن کے خلاف، تو یہ بھی جو ہے نا بتایا ہائی کورٹ نے کہ یہ دھرنے ہو رہے تھے پہلے سے ہی مسلمانوں کے، مسلمان اور تبلیغی جماعت کے خلاف کارروائیاں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کی گئی ہیں کہ ان کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ جو دھرنے تھے سی اے کے خلاف، ان کے خلاف ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو یہ میسج دینے کے لیے یہ کارروائیاں کی گئی ہیں کہ ان کے خلاف ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے دھرنے ختم کر دیں۔ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا اقدامات بدنیتی سے لیے گئے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلایا جس کے پیچھے انڈین ایجنسیاں اور انڈین سرکار کا ہاتھ ہے، پولیس اور ایجنسیاں اس کی ذمہ وار ہیں۔ تو یہ ہائی کورٹ نے بتا دیا کہ اس کی تحقیقات جب ساری ہو گئی کہ اس کے پیچھے سرکار کا ہاتھ ہے، ان کے ذریعے پولیس اور ایجنسیوں نے میڈیا کے اوپر آ کے یہ سارا پروپیگنڈا چلایا اور بدنیتی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ پولیس اور سرکار نے جتنے بھی لوگ گرفتار کیے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، ان سب کو رہا کیا جائے۔
انڈین سرکار دوسرے دیش کے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ متعصبانہ سلوک نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، یہ سارا جو ہے نا کھل کے اب سامنے آ گیا ہائی کورٹ کے ریمارکس میں اور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ۔ ہائی کورٹ کے حکم سے جتنے بھی غیر ملکی تھے تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان میں ملیشیا کے 122 لوگ تھے، بنگلہ دیش کے 82 لوگ تھے، کرغزستان کے جو 85 لوگ تھے، انڈونیشیا کے 92 لوگ تھے اور قزاقستان کے جو 15 لوگ تھے۔ یہ باہرلی ملکوں سے تھے اور اس کے علاوہ انڈیا کے مقامی لوگ جو ہے انڈیا کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ اچھا، اس کرونا کے دوران جب یہ منفی پروپیگنڈا چل رہا تھا تبلیغی جماعت کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، تو جتنے بھی مریض مسلمان مریض تھے تو ان کو جو ہے نا پہلے تو ایڈمٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا سرکاری اسپتالوں میں، ان کے کرونا کے ٹیسٹ ہی نہیں کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی کسی اسٹیٹ میں ان کو ایڈمٹ کیا جاتا تھا تو ان کے وارڈ میں 2 دن تک ڈاکٹر ہی نہیں جاتے تھے، ان کا اتنا زچ اور تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پہ بیچارے اپنا علاج کرانے کے لیے بھی جو ہے نا ان کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی تھی۔ بڑی مشکل اور بڑی جو ہے نا انہوں نے صبر سے یہ دن گزارے، اور بہت سے جو ہے نا پرائیویٹ ہاسپٹلس نے یہاں تک بھی لکھ کے لگا دیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے نا آئے گا تو وہ علاج کروانے اگر ہمارے اسپتال میں کسی بھی اور بیماری کا، تو وہ پہلے کرونا کا نیگیٹو ٹیسٹ کی رپورٹ ساتھ لے کے آئے گا، اس سے پہلے وہ داخل نہیں ہو سکے گا ہاسپٹل میں جب تک وہ کرونا نیگیٹو رپورٹ جمع نہیں کرائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے نا نفرت اور جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر ذہنوں کے اندر بھری گئی انڈین میڈیا نے۔ یہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ سارا میڈیا جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنا شروع کر دیتا ہے، مسلمانوں کا دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیتا ہے، دیش دروہی کہنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو بیچاروں کو اپنی وہاں پہ جو ہے نا لائلٹی ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم کرنے پڑتے ہیں، پاکستان کے خلاف بیانات دینے پڑتے ہیں، کشمیر کے خلاف جو ہے نا آزادی موومنٹ کے خلاف بیان دینے پڑتے ہیں تاکہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو ایک سچا ہندوستانی ثابت کر سکے۔ تو انڈین میڈیا کے اوپر کس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ چلی کرونا کی کمپین اور تبلیغی جماعت والوں کے خلاف، تو وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو میڈیا کو جو یہ خبریں دی ہیں ایجنسیوں کو خبریں جو ہے سرکار کے مختلف اداروں نے یہ خبریں دی، ایجنسیوں کا نام لے کر اور مختلف سرکاری اداروں کا نام لے کر یہ پروپیگنڈا میڈیا نے پھیلایا، اور یہ بڑی پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ ہندو گورنمنٹ نے، مودی گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ اندرون خانہ یہ کمپین چلائی کہ میڈیا میں ایسی خبریں لیک کی جائیں، جو بھی کہیں بھی جو ہے نا تبلیغی جماعت کا اگر کوئی بندہ جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا، جس کو یہ گرفتار کر لیتے تھے، اگر ان کے ٹیسٹ کیے جاتے تھے تو یہ خبر چلتی ہوتی تھی کہ آج کے کرونا کیسز میں 30% تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہے نا پازیٹیو نکل آئے، اور یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ 70% لوگ کون ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کے ہیں، وہ ہندو ہیں کون ہیں۔ صرف اور صرف تبلیغی جماعت کی رپورٹنگ کی جاتی تھی کہ آج کے جو ہے نا کیسز کے دوران جو ہے نا 100 جو کیس ہے وہ تبلیغی جماعت سے متعلقہ لوگوں کا نکلا ہے، اور مساجد میں نماز پڑھنے والوں لوگوں کا نکلا ہے۔ تو اس قسم کر کے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائے گی کہ جو بھی تبلیغی جماعت سے ریلیونٹ لوگ ہیں یا نماز مسجد سے ریلیونٹ ہیں وہی لوگ کرونا پھیلا رہے ہیں، باقی 70% 80% جو کیسز تھے وہ انڈیا میں ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، نہ ان کو بتایا جاتا تھا۔ کرور دوشن ایک جو ہے نا انڈین ایک ویب سائٹ ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک تجزیہ نکالا ہے کہ اس 2 مہینوں کے درمیان مارچ سے لے کے مارچ اور اپریل ان میں ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے نا کتنی ڈیبیٹس ہوئی، کتنی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے کرونا کے اوپر ہوئی اور کتنی باقی چیزیں رپورٹ ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹس میں بتایا ہے کہ 272 ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے نا 380 ڈیبیٹس جو ہے نا وہ ہوئی ہیں، جن میں صرف ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ کرونا کے اوپر ہوئی ہے، باقی جو ہے نا 379 رپورٹس جو ہیں ڈیبیٹس ہوئی وہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہوئی، اور جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو بلایا گیا ان ڈیبیٹس کے اندر جو تبلیغی جماعت والوں کے خلاف تھے، ان کو ہٹ کرتے تھے، ان کے خلاف اخبارات میں لکھتے تھے،
اور ٹی وی چینلز پہ آ کے ان کے خلاف بیان دیتے تھے اور ان کے خلاف تجزیے دیتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف تجزیے دیتے تھے، ان لوگوں کو باقاعدہ بلایا گیا جو یہ پروپیگنڈا اور یہ زہر اگل رہے تھے اور مسلم مخالف جو ہے نا وہ کر دیتے تھے۔ اور 200 سے زائد اخبارات نے جو ہے نا اس دوران 11,074 رپورٹ شائع کی تبلیغی جماعت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور تبلیغی جماعت کو دہشت گرد جماعت کا نام دیا۔ اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بھی بڑی چلی، ہیش ٹیگ بین تبلیغی جماعت، ہیش ٹیگ جہادی وائرس، ہیش ٹیگ کرونا جہاد، مختلف قسم کے ہیش ٹیگ چل کے جو ہے نا اس کو سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اس کو پھیلایا گیا اور باقاعدہ کمپین چلا کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی۔ تو اس قسم کی یہ کمپینز باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف لانچ کی جاتی ہیں انڈین میڈیا میں، اور پروپیگنڈا جو ہے نا پھیلایا جاتا ہے اور باقاعدہ یہ پلاننگ کے تحت پھیلایا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف اور یہ میڈیا کے اوپر۔ تو یہ بھی بتایا انہوں نے کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، 4 مہینے میں اب نہ ہی کوئی کرونا کیس رپورٹ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے نا کمپین چلائی جاتی ہے۔ اب انڈین میڈیا اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی انڈین میڈیا نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کس طرح سے بتایا ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں انڈین میڈیا کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی بحث نہیں ہوئی، مزے کی بات۔ اور جتنے بھی مسلمان کو رہا کیا ہے دوسرے ممالک کے، جو میں نے آپ کو بتایا، ان کے بارے میں کوئی رپورٹ بھی نہیں کی گئی کہ جو مسلمان پکڑے تھے جماعت کے لوگ تو ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور ان کے بارے میں کیا ریمارکس دیے ہیں، کوئی رپورٹ نہیں کی گئی۔ صرف اور صرف وہ چیز رپورٹ کی جاتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے، جس سے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اور جو ہے نا نفرت پھیلنے میں مدد ملتی ہے، یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی اس قسم کا قدم اٹھانے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ صرف اور صرف وہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ساری جو ہے نا انڈین ایجنسیز ہیں اور انڈین سرکار ہے، جو کہ خود ہائی کورٹ نے اپنے کمنٹس میں بتا دیا ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔